बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ में सरवत वलीम, हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। औरत मार्च से मुताल्लिक़ यकीनी तौर पे बात होगी। ख़वातीन का आलमी दिन, जिसके मुनासबत से पाकिस्तान के तकरीबन कहा जाएगा कि हर छोटे बड़े शहर में ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए बाहर निकली। उन्होंने मार्च भी किया। जो बैनर्स नज़र आए तो किसी ने विरासत में अपने हिस्से की बात की, किसी ने आज़ादी की बात की, किसी ने इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई, किसी ने उस तशद्दुद की जानिब तवज्जो दिलाने की कोशिश की जिसका ख़वातीन शिकार होती हैं, तो किसी ने उन मासूम कलियों के लिए अपने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जो कि बिन खिले ही मुरझा दी गई। औरत मार्च के अहम मौज़ूआत क्या रहे? क्योंकि पिछले साल भी आपको याद होगा औरत मार्च से मुताल्लिक़ शदीद तनकीद की गई, बड़ी संगीन किस्म के सवालात उठाए गए, काफ़ी एतराज़ात भी उठाए गए। इस बार भी एतराज़ात किए गए हैं, उस पर भी तफसील से मैं बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ जब पाकिस्तान की बात होती है तो फिर भारत की बात भी हम यकीनी तौर पे करेंगे कि वहां पर ख़वातीन को किस हद तक आज़ादी है। याद रहे कि भारत के अंदर हर रोज़ हर 15 मिनट के अंदर एक खातून हो या फिर कोई छोटी बच्ची किसी वहशी भेड़िए की दरिंदगी की भेंट चढ़ती है। इससे मुतालिक तफसील से मैं बात करूंगी। सऊदी अरब से मुतालिक बड़ी अहम खबर यह है कि शाही खानदान के 3 ऐसे शहजादे हैं जिनको बगावत की मनसूबाबंदी के इल्जाम में कहा जा रहा है कि हिरासत में ले लिया गया है। बाज़ जरायद ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये बगावत सऊदी वलीअहद के खिलाफ की जा रही थी और इसी बुनियाद पर उन्हें हिरासत में लिया गया। इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल बन रही है? और एक अहम सवाल ये कि क्या इस किस्म के इक़दाम इस चीज़ की यकीन दहानी कराते हैं कि रियासत के जो हकीकी हुक्मरान हैं उनकी ताकत कितनी मुस्तहकम है? इससे मुताल्लिक़ हम प्रोग्राम के पहले ही हिस्से में बात करेंगे। तफसील से आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे उस पीस एग्रीमेंट की जिससे उम्मीदें एक मरतबा फिर से बनती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अफगान सदर अशरफ गनी अब की बार इस चीज के लिए तैयार हो गए हैं कि तालिबान कैदियों को रिहा किया जाएगा। मगर अब उनका भी एक मुतालिबा है कि उन्हें एक एग्जीक्यूटिव गारंटी चाहिए कि ये लोग रिहाई के बाद तशद्दुद की जानिब वापस नहीं लौटेंगे। अब ये गारंटी कौन देगा? और अमरीकी इंटेलिजेंस तो अब ये भी कहने पे आ गई है कि हो सकता है, मुमकिन है कि तालिबान दोहा मुआहदे की पासदारी नहीं करेंगे। ये कौन सी ताकतें हैं जो पीस एग्रीमेंट होने के बाद भी इस मुआहदे को सबूटाज करने की कोशिश कर रही हैं? अफगानिस्तान और अफगान अवाम का मुस्तकबिल क्या है? इससे मुतालिक डिटेल से बात करूंगी। और प्रोग्राम के जब आखिरी हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो बात करेंगे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 4G लाइसेंस मुबैना करप्शन केस का जो तफसीली फैसला जारी किया है उसमें नैब से मुतालिक बड़े सख्त अल्फाज कहे हैं। कहा गया है कि गिरफ्तारी के लिए ठोस शवाहिद चाहिए होते हैं, मगर नैब जिस तरह से इन इख्तियारात का इस्तेमाल कर रही है वो ना सिर्फ बुनियादी हकूक़ के खिलाफ है बल्कि मैशियत और गवर्नेंस के लिए भी वो मनफी असरात पैदा करते हैं। इससे मुतालिक बात करूंगी। और तहरीक इंसाफ चूंकि नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानवी हुकूमत की तरफ देख रही थी, मगर फवाद चौधरी साहब को लगता है कि शहबाज शरीफ की भी वापसी के लिए इक़दाम करना होंगे और वो स्पीकर से बात भी करने जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि हो सकता है नए अपोजिशन लीडर के हवाले से भी वो फोरम के ऊपर बात करेंगे। इससे मुतालिक बात करूंगी। औरत मार्च की बात होगी हारून साहब, मगर उससे पहले बहुत बड़ी खबर भी है, डेवलपमेंट भी हुई है। क्या वाकई ऐसा है कि ये बगावत होने जा रही थी या इसके पसे पुष्ट कुछ और मामलात है? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि बगावत हो रही थी। बातचीत तो हो रही थी, बिकरिंग जिसको कहते हैं जी। देखिए, गीबत होती है पहले होती है, कहीं ज्यादती का एहसास होता है, ज्यादती हो या ना हो, अगर ज्यादती का एहसास है तो पहले होती है गीबत जी। गीबत के बाद होती है शिकायत होती है, फिर गीबत होती है, फिर बुग़्ज़ व अनाद में ढलती है, फिर जत्थेदारी होती है। ये प्रोसेस हमेशा हर जगह दुनिया में, एक छोटे से दफ्तर हो या मुल्क हो या सूबा हो, कुछ भी हो या कबीला हो, ये हमेशा होता है। सही। उसका इंसदाद होना चाहिए, इंसदाद के लिए सिस्टम होना चाहिए, निज़ाम अदल होना चाहिए, एक तरीक़ाकार होना चाहिए। जब उससे इनहराफ किया जाता है तो मसाइल पैदा होते हैं। हाउस ऑफ सऊद की हालत जो है बहुत दिनों से अच्छी नहीं है। देखिए, जैसे कम्युनिज्म में हुआ था कि भाई वो पावर ट्रांसफ़र का कोई सिस्टम नहीं था। मौ तुंग गया तो उसकी जगह कोई आदमी लेगा, चुन ले गया तो उसकी जगह कोई आदमी लेगा। रूस में स्टालिन से लेके स्टालिन, ब्रेज़नेव वगैरह वगैरह, वो क्या थे दूसरे, आखिर तक मतलब ये है कि कोई आदमी मरता था। तो ये इसमें फिर कोई ना कोई सिस्टम उसमें, मगर ये चीनियों ने उस पर अमेंडमेंट की है। अच्छा, बादशाह में क्या होता है कि अगर एक निज़ाम का काम करता रहे, कुछ अरसे तक तो काम करता है, बाद मुग़लों में वो काम करता रहे, बगावतें भी होती थी, बेटे बाप के ख़िलाफ़ करते थे, भाइयों के भाइयों से भी जंगें हुई। और बाबर के किस्से में तो उसके चचों ने भी हमला किया, मामू ने भी हमला किया। वही जो इक़्तिदार की एक ख्वाहिश है बड़ी शदीद होती है। अब इसमें एक रवायत चली आ रही थी कि शाही ख़ानदान में
یہ طے تھا مرحلہ بار کا، پہلے یہ ہوگا بادشاہ، پھر یہ ہوگا، پھر یہ ہوگا. ایک دفعہ اس سے انحراف کیا گیا، وہ بھی اتفاق رائے سے کیا گیا کہ شاہ سعود کی جگہ شاہ فیصل کو بنایا گیا. صحیح. اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے 2017 میں جب پرنس یہ بنے شاہ سلیمان، محمد بن سلمان، ملک سلیمان، تو انہوں نے اپنے فرزند کو جانشین بنا دیا. کس کی جگہ؟ جو یہ 2 آدمی گرفتار ہوئے ان میں سے ایک، کیا نام بڑے ہے؟ امپورٹنٹ ہیں یہ 2 جو میجر کہا جا رہا ہے، یہ 2 بہت اہم آدمی ہیں. ایک تو مطلب یہ جب پرنس محمد کو بنایا گیا انہوں نے کراؤن پرنس، تو اس سے پہلے وہ تھے اپنا محمد بن نائف کی بات، محمد بن نائف، اور جو ہیں احمد بن عبدالعزیز. جی ان کا بھی اس کی جو بات سمجھ میں آتی ہے، دیکھیے میڈیا خبریں نہیں چھاپ رہا ہے. نیو یارک ٹائمز میں کچھ چھپا ہے، کچھ CNN نے کہا ہے، تھوڑا سا الجزیرہ میں ہے، اور ایک آدھ اخبار میں اور ہے. ٹھیک ہے، یہی ہے نیو یارک، وال اسٹریٹ جرنل میں. باقی یہ سارا یورپ کا پریس خاموش ہے، کہیں دنیا میں چھپ نہیں رہی. ان کے سورسز ایسا لگتا ہے ان کی پینیٹریشن ہے، جیسے کہ امریکی. اچھا، اس سے انحراف کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے نتیجے میں پھر اور واقعات ہوئے، 2-3 واقعات ہوئے. ایک یہ کہ جدید اصلاحات رائج کی گئیں، وہ ضروری نہیں ہے سب لوگوں کو پسند آئی ہوں. پھر یہ ہے کہ سعودی عرب نے، یہ امریکی میڈیا نے یہ کہنا شروع، میں نے خود ریڈر ڈائجسٹ میں کافی عرصہ پہلے ایک مضمون پڑھا تھا کہ سعودی عرب اور اسرائیل ہماری پالیسی کے پلرز ہیں مڈل ایسٹ میں. زیادہ کو وہ ٹرمپ نے کہا نا ہمارے بغیر ایک ہفتہ بھی حکومت نہیں کر سکتے. ٹرمپ تو آپ کو پتہ ہے چپ تو بعض اوقات رہ نہیں سکتا، جب چپ رہنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے کچھ بھی کہہ دیتا ہے. اچھا، اب اس سے انحراف کیا گیا. پچھلے سال 300 آدمی گرفتار کیے گئے، اس میں 200 رائل فیملی کے تھے تقریباً، اور 100 جو تھے وہ رچ بزنس مین تھے. کرپشن تو ہے، ہر کہیں ہے، وہاں بھی ہے، ہوٹل میں تھی، اور اس طرح کی کرپشن بھی. وہ ریٹس ہوٹل تھا وہ اس کا، جی بالکل، ریاض کا. کرپشن تو ہر کہیں ہے، وہاں تو خیر اس طرح کے واقعات بھی ہوتے ہیں، کچھ پیسہ اکاؤنٹ فار ہی نہیں ہوتا، تیل کا پیسہ کہاں گیا پتہ نہیں ہے. یہ ان میں ایسے بھی رائل فیملی میں سارے تو نہیں، غیر ذمہ دار لوگ بھی تھے جو سعودی ایئرلائنس کے، اور بجلی کے بل تک نہیں پے کرتے تھے. کنگ عبداللہ جب آئے تو انہوں نے اس معاملے میں سختی کی. ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کو ایک ڈکری جاری ہوئی، فرمان جاری ہوا، اور ایک علاقہ اس کو دے دیا، بعد میں حکومت نے اسی سے خرید لیا. ٹھیک ہے، اور یہ دنیا کی واحد رائل فیملی ہے جس کے ممبروں کی تعداد جو ہے وہ 15,000 ہے. شاہی خاندان 10-15 افراد پہ مشتمل ہوتا ہے، جیسے برطانیہ کا ہے، جیسے انڈونیشیا کا ہے، ملائیشیا کا ہے، جیسے ہر کہیں ہے. جیسے خاندان کی ایک شکل ہوتی ہے. باپ اگر زندہ ہو، اب ماں، بہن، بھائی، بیٹیاں، بیٹے، یہ ہوتا ہے رائل فیملی. اچھا، اب وہ جو ان کو پکڑا اس سے بھی بے چینی پیدا ہوئی. اچھا، اب یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کنٹرول ہے ان کا، محمد بن سلیمان کا. پھر واقعہ خشوگی والا واقعہ ہوا، اس میں بہت بڑا کرائسس پیدا ہوا، اور یہ سوچا گیا تھا کہ اس کے بعد اس سے کچھ سبق سیکھا ہوگا نہیں ہوگا، مگر یہ ہے کہ وہ جو لوگ الزامات عائد کر رہے ہیں، اب اس میں سے ہر بات کا پوری طرح صحیح ہونا ضروری نہیں ہے. گرفتاریاں تو اب کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، اگرچہ شروع میں انہوں نے ڈینائی کرنے کی کوشش کی، مگر کلوز سرکل اس کے. اور جو پرنس احمد ہیں بن عبدالعزیز ہیں، وہ تو کئی سال سے گھر میں نظر بند تھے. چھوٹے بھائی حقیقی ہیں ان کے، حقیقی بھائی ہیں، وہ تو کئی سال سے نظر بند تھے. اچھا، وہ جو خوف پھیل رہا ہے اس کے نتیجے میں، اچھا اس میں فارن ایلیمنٹ کتنا ہے سازشوں کا؟ امریکی ہو سکتے ہیں. جو حملہ ہوا تھا، قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی محمد بن سلمان کو، تو ڈی سٹیبلائز ملک کو کرنے کی کوشش کی گئی. یہ معلوم نہیں ہو سکا کس نے کیا. بہت سے لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ امریکیوں نے کیا تھا، اور اس طرح کیا تھا کہ گولیاں ایسی جگہ پہ لگیں کہ انتقال نہ ہو. اور کہا جاتا ہے کہ اس کی بنیاد ایک خط تھا جو انہوں نے لکھا تھا. لیکن امریکی انوالومنٹ تو بہت زیادہ ہے ہارون صاحب. انوالومنٹ تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا جی، اس کی تو کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. اور ہر لکل امت نجل، ہر گروہ کا انجام ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کرنل قذافی کہاں ہیں؟ صدام حسین کہاں ہیں؟ یہ بشار الاسد ابھی بچا ہوا ہے، جس کا سلوگن یہ ہے کہ نہ اپنے حامیوں کو کسی کو زندہ رہنے دوں گا، نہ مخالفوں کو. اس کا ترجمہ یمن میں جنگ ہو رہی ہے، اس کا دباؤ ہے. سعودی اکانومی کو پرابلمز ہیں. یہ $100 بلین جو
کا تو مسئلہ الگ تھا. جی جی. اب یہ ڈالر کی قیمت پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ $30 بلین 30 بلین پر بیرل پہ آ سکتی ہے. $30 پر بیرل پہ آ سکتی ہے. 45 پہ تو آ چکی ہے. اس میں ڈسکاؤنٹ آفر کر رہا ہے روس. $2 سعودی اس سے زیادہ ڈسکاؤنٹ آفر کر رہے ہیں. پیسے چاہیے نا کاروبار حکومت چلانے کے لیے. انڈسٹری تو کوئی ہے نہیں, تو اس کے لیے پھر علاج کس طرح کیا جا رہا ہے؟ اچھا, یہ اپنا 2 ورژن ہے. ایک یہ ہے کہ بغاوت کی تیاری کی جا رہی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ وہ اپنا کنٹرول مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے کہا جڑ سے اکھاڑ پھینکے. مستقبل اس کا اندیشہ ہی نہ ہو. وہ کہہ چکے ہیں جب تک میں زندہ حکومت کروں گا. اور بعض اوقات ان کے قریبی حلقوں کے لوگ یہ کہتے ہیں, ویسٹرن پریس رپورٹ کرا, امریکن پریس, وہ کہتے ہیں میں 50 سال حکومت کرنا چاہتا ہوں. یہ جب تک زندگی رہی. وہ کس کو پتہ ہے. ہاں جی. ایک بادشاہ تھا عظیم الشان, یعنی تاریخ کے عظیم ترین فاتحین میں سے ایک ہے الپ ارسلان, جس نے محمود غزنوی کے بھائی کو ریپلیس کیا تھا. محمود غزنوی تو خود ایک گریٹ کنکرر, الپ ارسلان کو اس سے بھی اوپر ریٹ کیا جاتا. الپ ارسلان نے 4000 کے لشکر کے ساتھ رومیوں کے 1,00,000 کے لشکر کو شکست دی تھی. پھر اسے رہا بھی کر دیا تھا. ایسا وسیع الظرف آدمی تھا. اور یہ کہا تھا اس 4000 کے لشکر سے, وہ تو جا رہا تھا, کہیں ٹریول کر رہا تھا, حفاظتی دستہ تھا, کہ بھائی جو جانا چاہے چلا جائے. اس طرح کا تھا. اور کہا جاتا تھا کہ دنیا میں اس کے پائے کا کوئی تیر انداز نہیں ہے. کمان سے تیر چلاتا تو ہمیشہ نشانے پہ لگتا. وہ تخت پہ بیٹھا تھا, ایک بازاری آوارہ سے آدمی کو پکڑ کے لایا گیا. اس نے بدتمیزی کی بادشاہ سے, اور ایک بڑے رحم دل, بڑے شاندار, ایک بڑے معزز بادشاہ سے. مگر ایگو تو ایسی چیز ہے نا, کوئی خلیل قمر صاحب کو سمجھائے ایگو کتنی ہولناک چیز ہوتی ہے. ایگو ایسی ہولناک چیز ہے. غصہ آ گیا. اس نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا. اچھا. اس نے جواب میں گالی دی. گالی دے کے کہا تیرے جیسا ایسا پیسہ جو ہے اس کے ہاتھوں تو میں مرنے والا نہیں. الپ ارسلان کی کمان ہمیشہ ساتھ رکھی رہتی تھی. اچھا. اس لیے وہ اس کا ایک سمبل تھا, بھائی دنیا کا سب سے اچھا تیر انداز ہے. الپ ارسلان نے تیر کمان اٹھایا, نشانہ لیا, نشانہ خطا ہو گیا. اس شخص نے خنجر نکالا اور بادشاہ کو مار ڈالا. الپ ارسلان کی موت اس طرح واقع جس کا نشانہ فائدہ خیر یہ. پھر ہم تاریخ میں چلے جاتے تھے, ہارون رشید کی موت بھی بڑی المناک تھی. بادشاہوں کی موت عام طور پہ کوئی دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ وہ سب سے بڑا طاقتور آدمی کہا جاتا تھا زمین پہ فزیکلی, محمد علی کلے ہے, باکسر. چاند پر انسان کے اترنے کا منظر جو دیکھا گیا, اس کے بعد سب سے زیادہ اس کی فائٹ دیکھی گئی. سپورٹس کی ہسٹری میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں. اسے کہ کنگ آف آل کنگز. جی بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے ہاتھ کانپتے تھے, یہ بوتل نہیں پکڑ سکتا. نہیں پکڑ سکتا تھا. ٹھیک ہے. زرداری صاحب چائے کی پہلے 2 ہاتھوں سے آسانی سے نہیں پکڑ سکتے. اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے نشانیاں اپنی. قائد اعظم نے تو بڑی شاندار زندگی گزاری اور موت پائی تو ساری دنیا روئی اس پر. ساری دنیا ایک صفحہ ماتم گھر گھر بپا تھی. لوگوں کو ایسا لگا جیسے ان کا باپ مر گیا. یہ تھا آئرن مین. وہ باقی آئرن مین تھے. ان پہ تو کبھی کوئی دھبا ان کی ذات پہ, ان کے تو لباس پہ بھی دھبا نہیں تھا, کردار پہ بھی نہیں تھا, باطن ظاہر ایک جیسا تھا. کیا صداقت شعار عظیم آدمی تھا. اکیلا کھڑا ہو گیا اور اس نے ہندوستان میں انگریزوں کے انگلش امپیریلزم کو شکست دی. کانگریس کو بھی دی, مسلم سو کالڈ نیشنلسٹ کو بھی دی, مولویوں کو بھی دی. لیکن اللہ نے بتایا کہ طاقت تو بس اسی کی ہے. اس میں تو کوئی شک. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ may take a few months, جو سب سے اہم بات ہے. Then what ہارون صاحب, پھر کیا ہوگا؟ کہا نہیں جا سکتا. یہ ہم کیونکہ تفصیلات سے واقف نہیں, ہمیں پریڈکٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے اسرائیل میں ڈیبیٹ ہوتی ہے کبھی کبھی, اور کچھ کلپ چلتے ہیں. کس حوالے سے؟ جو ہمارے ایک بہت ہی معتبر آدمی دیکھے آج مجھے بتایا کہ خیبر ٹارگٹ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے, اور ایک بڑا تاریخی فقرہ کا جیسا فقرہ. رسول اللہ کے سارے جملے خوبصورت ہیں, مگر وہ جملہ تو ایسا ہے
کہ سن کے آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے. پیغمبر ہی کہہ سکتے تھے, رحمت للعالمین ہی کہہ سکتے تھے. فرمایا بھی تھا, مجھے جامعہ اقوال تھا, جب خیبر فوج پہنچ چکی, وہاں سے حملے کا خطرہ تھا اور رات کو پہنچی, صبح ہوئی, ان کے کلے تھے وہاں پہ, وہ کلوں میں تھے, ان کے پاس ذخیرہ تھا, اناج تھا, ہر چیز تھی. تو رسول اللہ نے ان کلوں کی طرف دیکھا اور کہا, بری ہے ڈرائے گیوں کی صبح. کیا خوف کا عالم ہوگا اندر. بری ہے وہ انہیں مدینہ یاد آتا ہے جہاں سے وہ, انہوں نے کہا جب جنگ احزاب ہو رہی تھی, جنگ خندق, تو انہوں نے پیچھے سے حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا, ان کو پکڑ لیا گیا, وہ تو بھاگ گئے آندھی سے. مشرکین مکہ, قریش اور ان کے حلیف بھاگ گئے. تو اس کے بعد کہا کہ تمہارا فیصلہ کریں, بتاؤ تمہارا فیصلہ شریعت اسلامی کے مطابق کریں. انہوں نے کہا نہیں, موسوی شریعت کے مطابق کریں. تو موسوی شریعت کے ایک ایکسپرٹ تھے صحابی, تو ان سے کہا گیا فیصلہ کریں, کہ انہوں نے کہا موسوی شریعت کے مطابق تو یہ ان میں سے کسی کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہیں مدینہ یاد آتا ہے, انہیں خیبر یاد. جب میں لکھتا تھا 20 سال پہلے, اخبار والے چھاپتے نہیں تھے. آج وہی ترک رہ جائیں گے, آج وہی صورت ہے. ترک رہ جائیں گے. اس پہ ایک فقرہ آپ کو سناتا ہوں سلطان سلیم کا. ترک رہ جائیں گے, ہندوستان کے مسلمان رہ جائیں گے, ویل للعرب, عرب کے لیے تباہی ہے. اور سیریا میں ہوگا جو کچھ ہوگا, اور وہ وہاں سے باہر نکلیں گے اور سعودی عرب کا رخ کریں گے. وقت بہت تھوڑا رہ گیا, 10 سال ہے, 20 سال ہے, 50, یہ تو صرف اللہ جانتا ہے. یہ بات وہ پیغمبروں کو بھی بتاتا نہیں ہے, تاریخ نہیں بتاتا, یہ اللہ کے راز ہیں. تو کیا چیز باقی رہ جاتی ہے؟ سلطان سلیم, مجھے پتا ہے وقفہ آپ نے کرنا ہے. سلطان سلیم نے جب سنبھالا 18 سال کا تھا, ون آف دا گریٹ ٹرک کنگس, ایمپررس, تو اس نے اپنے بڈی سے کہا, ابراہیم سے, وہ نو مسلم تھا اور مقدونیہ سے آئے تھا, مقدونیہ کے کھنڈرات اس نے دیکھے تھے, کوئی نیا محل بنائیں, کوئی نیا شہر بسائیں. دیر واز نو چیلنج, اٹ واز دا گریٹ سپر پاور. اس کا ایسی سپر پاور تو شاید ہی دنیا میں کبھی بنی ہے. اس نے کہا شہر اور محل اجڑ جاتے ہیں. اس نے کہا کیا چیز باقی رہے گی؟ اس نے کہا, ہیرلڈ لیم نے لکھا ہے, وزڈم اینڈ دس سانگ وچ آئی واز سنگنگ. ایک تو دانائی باقی رہے گی دنیا میں, اور ایک لوک گیت باقی رہیں گے. لوک گیت باقی رہیں گے. کیا تو اس پہ سلطان سلیم نے کہا حسرت سے, اور انقرہ کی چراگاہوں میں چرنے والی بکریاں رہ جائیں گی. کیا بات ہے, کتنا کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذَو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. ابھی ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب بریک سے ہم واپس آئیں گے تو عورت مارچ سے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے. مختلف پہلو ہیں, مختلف موضوعات تھے جن کے اوپر بحث ہوتی رہی ہے. اس کے دونوں زاویے آپ کے سامنے رکھیں گے. Stay with us. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے آج پاکستان میں بھی ہر چھوٹے بڑے شہر میں عورت مارچ ہوا, اور خوشگوار واقعات بھی دیکھنے میں ملے, ناخوشگوار واقعات بھی کچھ جگہوں پر ملے, مگر تنقید اپنی جگہ پر ابھی بھی باقی ہے. مہذب نعرے بھی ہمیں دیکھنے کو ملے, اور ایسی زبان بھی دیکھنے کو ملی جس کا ذکر نہیں ہو سکتا ابھی. سب سے زیادہ اچھا منشور جماعت اسلامی نے پیش کیا. اگر وقت ہوتا تو میں پڑھ کے سناتا. اس میں تمام خواتین کے جائز مطالبے جن کا ذکر وہ چیدہ کرتے ہیں, اس کا ذکر کیا ہے. مور اوور یہ کہا ہے اگر کوئی آدمی اپنی بہن کو, بیٹی کو حصہ نہ دے, اس کے الیکشن میں حصہ لینے پہ پابندی لگا دی جائے, وچ از اے ویری گڈ پروپوزل. ٹھیک ہے, اور بھی سزائیں تجویز ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے. قانون ویسے بن چکا ہے. میں آپ کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھتا ہوں جو بنیادی آیت ہے اس سلسلے میں, اور جس کے خلاف یہ سب باتیں کر رہی ہیں کچھ خواتین, چند 90% تو خیر بالکل اس کے حق میں ہے, چاہے عمل میں کوتاہی ہو, مگر قرآن مجید سے کوئی مسلمان انکار نہیں. جب قرآن سے انکار کر دیا, جب تیسری دفعہ جناب رسالت میں آپ شفاعت فرمائیں گے, 2 دفعہ ان کی شفاعت مانی جائے گی, 3 دفعہ مانی جائے گی, پھر کہا جائے گا میں اب بھی اپنے امت کے کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں جہنم میں, تو کہا جائے گا ان کے اور جنت کے درمیان کتاب حائل ہے. جو قرآن کو نہیں مانتا, جو مانتا ہے اس کو سزا بھی ملے تو وہ اس کے لیے برت ہے. فائنلی سزا ہو سکتی ہے
جہنم میں نہیں رہ سکتے. اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچے رکھے، وہ بھی مرد بھی نیچے رکھے، مرد بھی رکھیں عورت بھی، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی آرائش کو ظاہر نہ ہونے دیں مگر جو اس میں کھلا رہتا ہو. میرا خیال ہے چہرہ مراد ہے، علماء بہتر تشریح کر سکتے. اور اپنے سینوں پہ اوڑھنیاں اوڑھے رکھا کریں، اور اپنے شوہر اور خسر اور باپ اور بیٹوں اور خامند کے بیٹوں اور بھائیوں، بھتیجوں، بھانجوں اور اپنی جیسی مومن عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا اور ان خدام کے سوا جو عورتوں کی خواہش نہ رکھتے ہوں، یا ایسے لڑکوں کے سوا جو عورتوں کے پردے کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، یعنی باقیوں کے سامنے اپنی زینت ظاہر نہ کریں. غرض ایسے لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگار کے مقامات ظاہر نہ کریں. اپنے پاؤں اس طور زمین پر نہ مارے کہ جھنکار کانوں میں پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے. اور مومنوں سب کے سب اللہ کے سامنے توبہ کرو، مرد بھی. سبحان اللہ. عورتوں کے لیے نہیں سختیاں ہیں، مردوں کے لیے بھی ہے. نہیں، مردوں کی زیادہ ذمہ داری ہے، اپنی بھی ذمہ داری ہے، ایک عورت کی بھی، خواتین کی بھی ذمہ داری ہے، اپنی بیوی کی، والدہ کی، بہن کی. اس کا احترام بھی ملحوظ رکھیں، اس کی بالغہ نسوانیت نئے پردہ نہ تعلیم نئی ہو کہ پرانی، نسوانیت زن کا نگہباں ہے فقط مد. اگر وہ شریف انسان ہوں گے، اگر ایک محلے میں، گلی میں، بستی میں شریف لوگ ہیں تو خواتین میں آپ جائیں، یہاں ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے نہر پہ، جب میں وہاں جاتا ہوں دیکھتا ہوں بڑا دل خوش ہوتا ہے. خواتین واک کر رہی ہیں مگر اتنی کمفرٹیبل ہو کے واک کر رہی ہیں کہ انہیں کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں کہ ہمارے باپ، چچا، بھائی، بیٹے، بھتیجے ہیں. اس میں کیا ہے، ایک کمیونٹی سینس ڈیولپ ہوتی ہے جو کہ قدیم میں ہوتی تھی. ٹھیک ہے، جب لوگ کہتے تھے کہ بیٹیاں تو سائنسی ہوتی ہیں. اچھا، اب یہ ہے جناب والا، ایک تو منشور ہوا، میں اس کے چیدہ نکات پڑھ دیتا ہوں، باقی پہلو تو آ گئے سامنے کہ بھائی دیکھیں انہوں نے کیا مطالبہ کیا. ایک تو میں نے آپ کو بتایا اس کو الیکشن لڑ، بالکل بہت اچھا مطالبہ. وراثت، کفالت اور حق مہر کے لیے قانون سازی پر عمل درآمد کیا جائے. صرف قانون نہیں، عمل بھی ہو پورا. ہیلتھ سینٹرز پر لیڈی ڈاکٹرز کی تعیناتی کو یقینی بنایا جائے. خواتین کی صحت کا بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے لیڈی ڈاکٹر ہونی چاہیے. جائیداد کی تقسیم سے بچنے کے لیے عورتوں کی شادیاں قابل تعزیر جرم قرار دیا جائے. جہیز کے رواج کی حوصلہ شکنی کی جائے. اور جہیز کس بات کا جہیز؟ حق مہر ہے، ہے بہت زیادہ نہیں ہے نا، تو اس کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے. اگر عورت مارچ اس لیے نکلے نا اس کام کے لیے تو سب کو شریک ہونا چاہیے. اچھا، نکاح کو آسان بنایا جائے. عورتوں کو فرسٹ ایڈ اور شہری دفاع کی تربیت دی جائے. صحابیات شامل ہوتی تھی. آپ ایک بڑا خوبصورت واقعہ بھی، وہ واقعہ یہ ہے کہ ام المومنین میں سے ایک نے، میں نام میرے ذہن میں ہے مگر میں احتیاطاً اس لیے نہیں لے رہا کہ غلطی نہ ہو جائے، غلطی کی گنجائش. وہ ایک یہودی تانگ جانگ کر رہا تھا جنگ خندق کے دنوں میں، ٹھیک، اندر سے وہ کرنا چاہتا تھا گڑبڑ. تو غالباً سیدہ حفصہ تھی، تو اگر نام میں غلطی ہو جائے تو معافی چاہتا ہوں. تو انہوں نے ایک چارپائی کے ڈنڈے سے، جو ایک پایا ہوتا ہے چارپائی، اس کو سر پہ مارا اس کا. اور ایک مشہور صحابی سے، اب احترام کا تقاضا کہ میں ان کا نام نہ لوں، تاریخ ہے، اسے کہا اس کا سر کاٹ دیں. وہ تو زخمی ہو کے گر پڑا. انہوں نے وہ جنگ کے آدمی نہیں تھے، وہ شاعری کے آدمی تھے. بھائی مرم پٹی کرتی تھیں، جنگ لڑتی تھیں. ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے، وہ کون تھے؟ وہ خاتون عبداللہ بن زبیر کی والدہ جو ہیں، ان کو شہید کیا گیا. امویوں نے انہیں شہید کیا، جو جناب علی کرم اللہ وجہ ان کی اولاد پہ تبرہ کرتے تھے. خدا انہیں معاف تو نہیں کرے گا. اور اس سولی پہ چڑھا دیا، لٹکا دیا. تو جناب اسما، ان کی والدہ کا نام ہے، غالباً تشریف لائیں اور کہا کیا فکر رکھا، کیا سوار کے گھوڑے سے اترنے کا وقت نہیں. ایک خاتون تھی، 4 بیٹے اس کے شہید ہوئے جنگ احد میں. اور لوگوں نے اس کو بتایا، انہوں نے کہا تمہارا بیٹا شہید ہوا، دوسرا ہو گیا، تیسرا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول زندہ ہیں. انہوں نے کہا اللہ کا رسول زندہ ہے. کافی ٹھیک ہے. یہ مسلمان عورتیں، یہ کشمیر میں شاہین باغ میں، یہ کون عورتیں ہیں؟ یہ ہم سے 1000 گنا افضل ہیں.
یہ ہم سے زیادہ من میں مردانگی ہے، جرت ہے، شجاعت ہے. اور کشمیری کہتے ہیں قربانی ہم نے جو دی ہم سے زیادہ ہماری خواتین نے قربانی دی. وہ حصار میں ہیں، ان کے بیٹے شہید، ان کے شوہر شہید، ان کے بھائی شہید، ان کے باپ شہید. انہوں نے گھروں کو سنبھال رکھا، گھروں کا برباد ہونے نہیں دیا، ٹوٹنے نہیں دیے، ٹوٹنے نہیں دیا ان کو سینے سے. آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے بچے جب شہید ہوتے ہیں، 6,000 7,000 فوجی شہید ہوئے، افسر بھی ہوئے، جوان بھی ہوئے، تو مائیں کیسا اس پہ ظاہر فخر کرتی ہیں، کہتی ہیں اور بھی بیٹے دلیر مائیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی عورت کوئی کمزور جنس ہے، یہ کون کہتا ہے کمزور ہے؟ صنف ناسک تو کسی اور بنیاد پہ کہا جاتا ہے ہارون صاحب. وہ ایک پہلو سے ہے نا. ہاں جی، وہ تو رسول اللہ نے بھی کہا تھا، نازک آبگین ہے. رسول اللہ خواتین کے معاملے میں اتنی شائستہ گفتگو کرتے تھے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کا اونٹ بھاگا تو فرمایا واہ روسا، او ہے میری دلہن. اتنی خوبصورت گفتگو کرتے تھے اور اتنی ان کی تکریم فرماتے تھے. وہ آتی تھی بحث کرتی تھی مسجد میں، کہا یہ زیور میں چاندی کا زیور بنا لیا کرو، اس پہ زعفران لگا لیا کرو، بس سونے جیسا ہو جائے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ حکم ہے؟ کہنے مشورہ ہے. کہنے ہم تو سونے کو بنا کے. بہت ایک شفقت، سب سے زیادہ محبت صاحبزادی کے ساتھ تھی. سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا سب سے زیادہ کس کے ساتھ محبت کر؟ فرمایا فاطمہ کے ساتھ. کہا اس کے بعد؟ کہا فاطمہ کے میاں کے ساتھ. اور حسن حسین کے قصے تو معلوم ہی ہیں. بات دوسری طرف چلی جائے گی. دیکھیے اگر تو چاہیے حقوق تو میں نے دونوں کا چارٹر پڑھا، کوئی خاص فرق نہیں ہے. لیکن پرچار اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اچھا اب جس طرح اب آپ کہیں کہ اللہ اور اس کے رسول، ہاں جی اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا حکم ہے. دیکھیں خلاف ورزی تو ہم سب سے کوتاہی تو ہوتی ہے، اس کو جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا، اس کا جواز تو نہیں پیش کیا جا سکتا. ایک بات بالکل مسلمہ ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے، مردوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے بعض اوقات، اس لیے کہ وہ کمزور ہیں. بھائی ان کو تعلیم دلائیں، وہ طاقتور ہوں. وہ تو کوئی ایک تہائی حصہ جو ہے حدیثوں کو تو سیدہ عائشہ صدیقہ جو ایک تہائی سے کچھ کم ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی ہے، کہا جو آدمی اسلام سمجھنا چاہے اس سرخ عورت سے پوچھے. اصحاب گروپ بنا کے جاتے تھے اور ڈانٹتی بھی تھی. وہ ایک دفعہ بہت غصے میں ہی کہا تمہاری ماں تمہیں روئے، اس طرح نہیں اس طرح. بڑے بڑے کبار صحابہ جاتے تھے، اس لیے کہ وہ ینگ تھی، ان کی یادداشت بہت اچھی تھی اور انہوں نے ہر چیز یاد رکھی اور ان میں بہت کیریسٹی تھی اور ان کا ایک ٹیچر کا مزاج تھا، انہوں نے بہت سے لوگوں کی تربیت کی. تو کیا خواتین کی اہمیت کم ہے؟ اسی کے فلاطوں نہ بن سکی، لیکن اقبال کہتا ہے اسی کے شعلے سے پھوٹا شرار افلاطون. افلاطون کی ایک ماں تھی نا، وہ کہاں سے افلاطون جو اتنا دانا ہو جاتا؟ قائد اعظم کی ایک ماں تھی نا جس نے انہیں سکھایا صفائی، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی خیانت نہ کرنا. کس نے سکھایا تھا؟ باپ بھی ان کے اچھے تھے، لیکن میں نے جتنا غور کیا یہ ماں تھیں. ان کا مدرسہ بھی بڑے اچھا تھا، مدرسۃ الاسلام. تو یہ مائیں ہیں نا جو اولاد کی تربیت کرتی ہیں. لیکن ہارون صاحب یہ آپ نے ماؤں کی بات کی ہے، جو اب اعتراض آ رہا ہے کہ کیا اس قسم کی مائیں ایسے بچے پیدا کریں گی، ان کی کیا تربیت ہوگی؟ کیونکہ ان عورتوں پہ فحاشی یا عریانی پھیلانے کا الزام لگایا جا رہا ہے، ان پہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جس قسم کی بینرز اٹھائے جا رہے ہیں وہ لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے کافی ہیں. یہ بھی اعتراضات نہیں دیکھیں نا، اگر تو یہ 1909 میں شروع ہوا تھا امریکہ میں، 1977 میں پھر اقوام متحدہ نے اس کو عالمی دن قرار دیا، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں. فنڈنگ کا بھی الزام اس کا آپ کو حق نہیں ہے ان کو شٹل کاک برقوں میں بند کریں، بالکل کوئی آپ کو حق نہیں ہے ان کے بھٹوں پہ اینٹیں بنوائیں پھر ان کو اجرت نہ دیں. آپ دفتروں میں وہ برابر کا کام کریں، ایک خاتون کرے ایک مرد کرے، آپ کو حق نہیں ہے کہ اس میں فرق کریں. اگر وہ کام زیادہ کر رہی ہے، دیکھیے ویسے یہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام جو ہے نا وہ عورت کو گھر میں رہنے دیتا نہیں ہے. تو وہ ہے ضرورت مند ہے، اسے کام کرنا پڑتا ہے، اس میں صلاحیت ہے انجینئر بننے کی، ڈاکٹر بننے کی، اسے روکا نہیں جا اسے سکتا. کیوں روکا جائے؟ اللہ نے روکا، اللہ کے رسول نے نہیں. تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے؟ وہ بزنس کرتی تھی، رسول اللہ کی بیگمات میں سے ایک بزنس کرتی تھی ہارون صاحب، اور وہ پیسہ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کرتی تھیں. ٹھیک ہے،
بھائی خواتین تھیں طویل زمانوں تک بڑے بڑے ہنر سیکھتی تھی مسلمان معاشروں میں، مثلاً خطاطی، مثلاً اور کئی طرح کے ہنر، اور بہت سا پیسہ کماتی آج بھی خواتین بہت آگے ہارون صاحب، جن کا راستہ نہیں روکا جا سکتا اگر وہ بھائی تعلیم مثبت ان میں انداز سے اعتماد تو۔ پیدا کیا جائے، صحیح، ٹھیک۔ ان میں تعلیم دی جائے۔ بچیاں ہیں، میں ایک ایسی بچی کو جانتا ہوں، یعنی اس میں یورپ میں زیر تعلیم ہے، اس نے جناب سی اے کیا، پھر انجینئرنگ میں پڑھا اور ٹاپ کیا۔ زبردست زبردست، ٹھیک ہے، یعنی کہ عورتیں بہت خواتین یہ کسی سے کم نہیں ہیں ہارون صاحب، ثانیہ نشتر خاتون ان کی بھی مثال سامنے، اور حکمران سب سے اچھا افسر جو انہوں نے ڈھونڈا ہے وہ یہی ہے۔ لیکن ہارون صاحب اگر دیکھا جائے تعداد میں کم صحیح، لیکن دنیا کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر خواتین کی حکمرانی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ رہے، جب بریک سے واپس نہیں، آئیں گے امریکہ میں کتنی صدر بنی ہیں، چلیے بریک سے برطانیہ واپس میں آ کے 2 اس پہ بحث وزیر کرتے ہیں ہارون اعظم، صاحب۔ ایک سری لنکا میں، ہاں۔ ایک پاکستان میں، اور بتائیے نیوزی لینڈ کی آپ بھول گئے، انڈونیشیا میں، نیوزی لینڈ، خیر وہ تو ایکسلنٹ، وہ تو ایکسلنٹ اس کو تو زبردست ہے۔ سلام پہنچے۔ بالکل، اس کے ساتھ ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو افغان طالبان کے ساتھ ہونے والے پیس ایگریمنٹ کی بات ہوگی۔ فواد چودھری صاحب کی ایک نئی سجیشن سامنے آئی ہے، اپوزیشن لیڈر کو لے کے اس سے متعلق بات ہوگی، مگر سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نیب سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا، اس میں کیا نکات شامل کیے گئے، اس سے متعلق بات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ خبریں بہت زیادہ ہیں، وقت بہت کم ہے ہارون صاحب، میرا لاسٹ سیگمنٹ ہے پروگرام مقابل کا اس وقت اس شو کا۔ جلدی سے بتا دیجئے کہ طالبان قیدی رہا کرنے کے لیے اشرف غنی صاحب مان گئے ہیں، مگر ایگزیکٹو گارنٹی دے گا کون؟ ایگزیکٹو گارنٹی دی جا چکی ہے، کس کی طرف سے؟ طالبان کی گارنٹی ہے، اور کس کی گارنٹی ہے؟ جب انہوں نے کہا ہے عدم تشدد کا وعدہ کیا ہے جی تو گارنٹی ہے، انہوں نے تو کوئی تشدد نہیں کیا، تو سپلنٹر گروپس نے کیا ہے۔ میں نے آپ سے کیا کہا تھا اس پروگرام میں، کبھی کبھی وہ کلپ دکھا بھی دیا کریں، میں رکھتی ہوں اس کی ہارون کیا ضرورت ہے کہ یہ قیدی رہا نہ کرے؟ کتنے دن اس نے گزارے، اور یہ تو آج جی کا جانا ٹھہر گیا ہے، صبح گیا یا شام گیا۔ دکھا دوں، وہ دکھا دوں، لوگوں کو یاد کرا دوں، دکھا ذرا وہ دیں، دکھائیں۔ ہارون دکھا صاحب دیں، بارہا یہ بات کر چکے ہیں اور اب یہ دکھا سچ بھی ثابت ہو گئی، ذرا وہ کلپ دکھائیں۔ وہ کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے، قیدی رہا ہوں گے۔ بس ذرا وہ کلپ دکھائیے۔ یا تو ایک ہی شرط کے اوپر معاملات اٹک گئے ہیں قیدیوں کی رہائی سے متعلق، تو آگے چلنا تو بڑا مشکل معاملہ ہے۔ قیدی بھی رہا ہوں گے، اور اشرف غنی کی طالبان کے ساتھ یہ صلح ہوگی، یعنی ان کی بالادستی وہ قبول کرے گا، یا وہ واشنگٹن چلا جائے گا، جو میری معلومات کے مطابق وہ نہیں جانا چاہتا۔ تو وہ تسلیم کر گئے، اور آپ کی بات بھی سچ ثابت ہوگی ہارون صاحب۔ وہ تو آبویس تھا، اس کے بعد بغیر چارہ نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں، ایسے ہانک رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، افغانوں کے اندر جو ایک 250 سال پہلے، 350 سال پہلے افغانستان وجود میں آیا اور ایک سوشل کانٹریکٹ ہوا، صحیح، طاقت کے بل پر اور مذاکرات۔ طاقت بھی تھی، طاقت احمد شاہ عبدالی کے پاس تھی، اس کا قبیلہ ساتھ تھا، اور وہ ایک ہیرو تھا، اس نے ہندوستان میں مرہٹوں کو شکست دی تھی، معمولی تو جنرل نہیں تھا، تو وہ بنا بادشاہ ہے افغانستان و ترکمانستان اس کو کہا۔ اب یہ بعد میں صرف افغانستان رہ گیا۔ جنگ ہو گئی، جنگیں ہوتے 74 میں وہ اگریمنٹ ٹوٹ گیا، ٹھیک ٹھیک ہے۔ درانیوں نے حکومت کی 200 برس تک، 250 250 برس تک حکومت کی، وہ اگریمنٹ ٹوٹ گیا۔ اب ایک بالکل نیا ملک ہے، اب اس میں پارٹیاں بھی ہیں، اس میں قبائل بھی ہیں، وہ ایتھنک گروپس تو ویسے کے ویسے ہی ہیں، مگر پارٹیاں بھی ہیں۔ عبداللہ کی پارٹی ہے، حکمت یار کی پارٹی، طالبان ایک پارٹی۔ طالبان ایک ایتھنک گروپ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، پشتونوں میں ان کی، لیکن ایک پارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں وہاں پہ۔ ایک نیا ایگریمنٹ ہونا ہے، ایک نیا دستور لکھا جانا ہے، اسی دستور میں بھی ترامیم کی جا سکتی ہیں، وہ کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی ہارڈ بارگیننگ ہوگی، کس کی اور کس کی؟ سب کی۔ اس میں ایک آدھ فریق نہیں ہے۔ بڑے فریق کون ہے؟ طالبان، وہ تو مین ایجنڈے، بڑے فریق وہ ہیں، اور وہ مگر ہزارہ جات کوئی کمتر فریق نہیں، تعداد میں ہی کم ہے نا، بڑے اہم فریق ہیں، تاجک کوئی کمتر فریق نہیں ہے۔ ترکمان دوستم جن کا لیڈر ہے، ترکی جس کے پیچھے کھڑا ہے، یہ تو 4 یہ ہو گیا گروپ۔
حکمت یار ہے پانچواں، اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. ہاں وہ الیکشن میں تو کافی سیٹیں لے سکتا ہے، کافی سے مرد میجارٹی نہیں. اچھا تو 250 کے ہاؤس میں اس کی پارٹی کے 50 آدمی تھے، اور وہ اچھا کمپینر اور اسٹریٹجسٹ. اچھا یہ بارگیننگ ہوگی اور اس کو انشاءاللہ افغانستان امن کی طرف جائے گا. پاکستان چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے، خود افغان عوام چاہتے ہیں، طالبان چاہتے ہیں، سارے فریق اس لڑائی سے اکتا چکے ہیں. اب امن کا جو ہے زمانہ انشاءاللہ آئے گا. انشاءاللہ آئے گا. تو اس کا کیا ہوگا جو فواد چودھری صاحب چاہتے ہیں؟ فواد چودھری صاحب کو کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے، تندرستی تنگ کرتی ہے. ایک مینٹل وہ انرجی بہت زیادہ ہے، فزیکلی بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہے، ذہانت ہے. ان کو کوئی کام کاج چاہیے نہیں ہو تو وہ آپ کو کیوں ہارون صاحب ایسا لگتا ہے اگر کوئی کام کر رہا ہے تو آپ اس پہ تنقید کر دیتے ہیں؟ نہیں، کام کیا کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جی شہباز شریف کو پکڑ کے لاؤ. بھائی شہباز شریف وہ بھاگا ہوا شہباز شریف بھی کبھی واپس آیا ہے؟ وہ شہباز شریف تو 2.5 سال منظور بھٹو کی حکومت میں بھاگ گیا تھا. دیکھیے وہ ٹھیک جگہ پہ انگلی رکھ رہا ہے. وہ سمجھدار آدمی ہے نا، وہ ذہین آدمی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ نہیں وہ گارنٹی کون سی ان کی گارنٹی ہیں. تو پھر مانا کیوں، تسلیم تو کیوں؟ وہ کہہ رہے تھے 5 سال کے لیے ہمارا ایگریمنٹ تھا. تو وہ سعودی انٹیلیجنس کے چیف آیا مکرن، اس نے کہا یہ لکھو 10 سال کا ایگریمنٹ ہے. وہ پکڑ کے لے بھی گیا، چھوڑا بھی نہیں. بھائی یہ نہیں آئیں گے، انہوں نے وہاں جائیداد تقسیم کرنی ہے. 300 جائیدادیں ہیں، وہ تو ابھی ظاہر ہی نہیں ہوئی. اب ہے لگی ہوئی دوڑ کس کی لگی ہوئی ہے؟ خواجہ آصف اور احسن اقبال. مگر سب سے اچھا آدمی شاید خاقان عباسی اپوزیشن لیڈر بنے، اور اپوزیشن لیڈر بنے تو کل کوئی وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے. وہ تسلیم کیا جا سکتا ہے ہارون صاحب، کیونکہ شہباز شریف صاحب ایک الگ گروپ تسلیم کیے جاتے ہیں، عباسی صاحب مریم صاحبہ کے گروپ میں تسلیم کیے جاتے ہیں. تو ان کی کتنی کیپیسٹی بن سکتی ہے کہ اپوزیشن یہ بہت پیچیدہ صورتحال ہے، یہ بتدریج کلیئر ہوگی، بس اتنا کافی. چلیے پھر اب ذرا نیب کی طرف بڑھتے ہیں. نیب کا کیا بنے گا ہارون صاحب؟ اب تو نیب دیکھیں نا، یہ ایک بنیادی تضاد کی نشاندہی انہوں نے کیا. یہ بنیادی حقوق کے خلاف ہے. شعبے کی بنیاد پر نگرانی نہیں ہو سکتی، اور گرفتاری کے لیے کافی شواہد نہیں ہوتے، لوگ چھوٹ جاتے ہیں، ظاہر ہے اکثریت چھوٹ جاتی ہے. تو یہ انہوں نے پارلیمنٹ سے کہا ہے کہ اس کا جائزہ لیں، اس میں کافی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. خود فرما چکے ہیں نیب کے سربراہ کہ ایک وزیر کے خلاف سارے ثبوت ہیں، مگر میں اس لیے نہیں پکڑتا کہیں کہ وہ حکومت غیر متزلزل نہ ہو جائے. یہ جو اپنا کل جس کا ہم ذکر کر رہے تھے پکڑا جائے گا، خسرو بختیار، اس کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کرتے؟ تو یہ اس میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. اور اکانومی پہ انہوں نے کہا برے اثرات ہو رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہا. وہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں جس سے افراتفری کی سچویشن بنیادی بات کی طرف انہوں نے بنائی تھی نا کورٹ، اسپیشل کورٹس، چیف جسٹس کھوسے صاحب نے، اور اس میں وکیلوں نے گڑبڑ کی، ورنہ تو 3 دن میں فیصلے ہو رہے تھے، اور دنیا میں ہوتے ہیں. صحیح. اب سوڈان میں ہوتے ہیں، اور سوڈان میں چلیں اس سے متعلق انشاءاللہ تعالی بات کریں گے. دنیا میں خواتین کا سب سے زیادہ تناسب سوڈان کی فوج میں ہے. سوڈان کی فوج میں جناب. اور سوڈان کو ہم کس قسم کے ملک کے طور پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ سوڈان ایک بڑا ماڈرن ملک ہے. آپ وہاں جائیں، بسوں میں خواتین مرد ایک ساتھ بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، کوئی شرارت نہیں کرتا، اور عدالت میں سزا جو ٹھیک ہے گڑبڑ ہے، بعض مسائل ہیں، اتنا شریفانہ ماحول ہے کہ آپ کا جی خوش ہو جاتا ہے. ہم سے وقت بالکل ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا، آپ سب کا بھی بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.